बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ज़ेर मुतालिया सबक सिफारिश जो सिन्फ़ के लिहाज से अफ़साना है और इसके मुसन्निफ़ अहमद नदीम कासमी हैं। अफ़साना क्या होता है और इसके अलावा ज़ेर नज़र अफ़साने में मुसन्निफ़ ने किस तरह अपनी कहानी को बयान किया है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज इस अफ़साने का हम तनक़ीदी जायज़ा लेंगे। अज़ीज़ तलबा, इस अफ़साने का उन्वान निहायत मुनज़बित है। मुसन्निफ़ ने सादा मगर पुरवकार अंदाज में हमारे मुआशरती रवैयों की बात की है। जैसा कि अफ़साने के उन्वान से ज़ाहिर है, सिफारिश। हमारे मुआशरे में सिफारिश कल्चर आम है। जायज़ काम भी सिफारिश के बगैर नहीं होता। सादा, गरीब और निचले तबके का आदमी अपने से बाला तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपना मुश्किल कुशा समझता है। जिस तरह आपने इस अफ़साने में देखा कि फ़ीक़ा कोचवान बाबूजी पर भरोसा करते हुए ये समझता है कि उसकी हर मुश्किल का हल बाबूजी के पास है। यहाँ तक कि अपने बीमार वालिद को हस्पताल में दाखिल कराने के लिए भी उसे हस्पताल के चौकीदार की सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा रवैया है जो मुआशरे की एक ख़राबी को ज़ाहिर करता है। तमाम इदारे लोगों की फलाह बहबूद के लिए होते हैं। तमाम इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को खिदमात मुहैया करें, लेकिन चूँकि हमारे मुआशरे में सिफारिश कल्चर इतना आम हो गया कि जिसकी वजह से गरीब और कोई असर रसूख ना रखने वाला शख्स बहुत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात का शिकार हो जाता है। फिर इसके बाद इस अफ़साने में जो नुमाया है वो है झूठ, रियाकारी, मुनाफ़िक़त और ख़ुद गर्ज़ी। हमारे मुआशरे में लोग दिखावे के लिए हमदर्दी करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं और ख़ुद गर्ज़ी से काम लेते हैं, जो एक सेहतमंद रुझान नहीं है। इंसान को अपने दूसरे साथी इंसानों की मदद करनी चाहिए। एक अच्छा मुआशरा तभी तश्कील पाता है जब मुआशरे के अफराद एक दूसरे के मददगार और हामी हों और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मकसद के एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन बात वही है कि ज़ाहिरदारी के लिए तो हर कोई हमदर्दी करता है, लेकिन दिली तौर पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मदद करें या उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दें। दूसरों की मदद करना एक बहुत बड़ा कार्य सवाब है और दूसरों के लिए खुद रंज उठाना, परेशान होना, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है इंसानियत की। मिर्ज़ा गालिब ने अपने एक शेर में कहा है कि रंज उठाने से भी होगी खुशी, रंज उठाने से भी होगी खुशी, पहले दिल दर्द आशना कीजिए। यानी अगर आप में इंसानियत का जज्बा है, अगर आप दूसरों के लिए रंज उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं,
تو اس رنج اور تکلیف میں بھی ایک خوشی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے دل میں درد کا جذبہ پیدا کریں۔ تو اس افسانے میں آپ نے دیکھا کہ بابو جی کا رویہ فی کے کوچوان کے ساتھ کیا تھا کہ بابو جی اسے جھوٹی تسلی دیتے ہیں، اخلاص و مروت کے بغیر ظاہر داری سے کام لیتے ہیں، اپنی مصروفیات میں مگن رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ مصنف نے بڑی کامیابی کے ساتھ کردار نگاری کی ہے اور باطن نگاری بھی کی ہے۔ جو کردار اس کہانی میں ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے، ان کے ظاہر اور باطن میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، اور یہ مصنف کی کامیابی ہے کہ اس نے کردار کے باطن کو بھی ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح مصنف نے ماحول نگاری بھی بہت اچھی کی ہے۔ ہمارے ماحول میں یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہر شخص اسے مشورے دینے کے لیے تیار ہے کہ اس بیماری کا علاج جو ہے وہ فلاں چیز میں ہے، اس بیماری کا علاج فلاں چیز میں ہے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے علاج معالجہ اس کا ماہر کوئی ڈاکٹر ہی تجویز کر سکتا ہے، کوئی اچھا حکیم ہی تجویز کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں مشورہ مفت ہے، ہر آدمی اپنا مشورہ دے گا، اچھا جی آپ کو یہ بیماری ہے تو پھر آپ نہیں کریں، دوسرا کہے گا نہیں جی یہ نہیں فلاں کریں۔ تو یہ مصنف نے ہمارے اس معاشرتی رویے کو اس کہانی میں بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کا جو اسلوب بیان ہے وہ انتہائی سادہ، رواں اور دلکش ہے۔ اس نے واقعات کی کڑیوں کو بڑے مؤثر انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ جہاں تک افسانے کے عنوان کا تعلق ہے، سفارش، یہ ایک پرکشش عنوان ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ سفارش کلچر عام ہے، تو یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کو پڑھتے ہی قاری افسانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ کس بات کی سفارش کی جا رہی ہے یا کس سفارش کا اس کہانی میں ذکر ہے۔ اسی طرح کہانی کا آغاز ہوتا ہے جو معمولات زندگی کے عین مطابق ہے۔ بابو جی کہیں جانے کے لیے تانگے کی تلاش میں ہیں، صبح سویرے کا وقت ہے، اتنے میں ان کا ایک جاننے والا فیکا کوچوان بغیر تانگے کے نظر آتا ہے، تو بابو جی اسے کہتے ہیں کہ بھائی تانگا کہاں ہے، تانگا لاؤ نا۔ فیکا کوچوان بتاتا ہے کہ میں نے آج تانگا نہیں جوتا کیونکہ میرے والد کی بینائی جاتی رہی ہے، اس لیے میں نے آج تانگا نہیں جوتا۔ بابو جی اس سے ظاہر داری کے طور پر ہمدردی، ایسے خالی کھلی ہمدردی ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں فیکے کوچوان کی سادگی قابل دید ہے۔ وہ بابو جی کی ظاہری ہمدردی کو سمجھ نہیں پاتا اور باپ کی بینائی کی جانے کی ساری کہانی بابو جی کو سناتا ہے اور ساتھ ہی یہ درخواست کرتا ہے کہ میرے والد کو ہسپتال میں داخل کرانے کے لیے آپ کچھ مدد کریں یا سفارش کریں۔ یہاں قاری کو فیکے کوچوان سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس غریب کی مدد کی جائے۔ کہانی کے پلاٹ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پلاٹ مربوط اور منضبط ہے۔ کہانی ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، واقعات کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، پلاٹ کا فیبرک یا تانا بانا حقیقت کے قریب تر ہے۔ عزیز طلبہ، جس طرح آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افسانے میں یا ناول میں، کہانی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جسے کشمکش کہا جاتا ہے۔
बाज़ औक़ात कहानी में दो किरदारों के दरमियान कशमकश दिखाई जाती है, या कभी कभार किसी एक किरदार के जज्बात और एहसासात के दरमियान, या ज़मीर के साथ कशमकश दिखाई जाती है। इस अफसाने में बाबूजी का किरदार अंदरूनी कशमकश और ज़मीर की आवाज़ के बोझ तले दबा हुआ है। कोचवान सिफारिश के लिए कहता है क्योंकि वो बाबूजी को अपना हमदर्द समझता है। बाबूजी अपनी ज़ाती मसरूफियात में मगन हैं। सरसरी तौर पर वो कोचवान को कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे वालिद के इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर साहब से कह दूंगा, या हस्पताल जाकर मैं खुद भी डॉक्टर साहब से मिलूंगा। वो एक आध मरतबा डॉक्टर साहब को फ़ोन भी करता है, लेकिन डॉक्टर साहब से मुसन्निफ़ का राब्ता नहीं हो पाता, या जो बाबूजी हैं उनका राब्ता नहीं हो पाता। लेकिन वो कोचवान को बताते नहीं हैं। कोचवान यही समझता है कि बाबूजी उसके लिए सिफारिश कर रहे हैं, बाबूजी उसके लिए हमदर्दी रखते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बाबूजी अपने कामकाज में मसरूफ़ हैं। जब कभी फ़ीका उनके पास आता है तो वो कह देते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर साहब से कह दूंगा, आप मेरा नाम उनको जाकर कहो, या अपना कार्ड देते हैं कि डॉक्टर साहब को ये कार्ड जाकर दिखाओ तो वो तुम्हारा काम कर देंगे। लेकिन जिस कदर फ़ीका बाबूजी का ममनून है, जो बाबूजी की शख्सियत का इमेज फ़ीके कोचवान ने अपने जहन में बिठाया हुआ है, बाबूजी उसका हक अदा नहीं कर सके। अब हम बात करते हैं फ़ीके कोचवान के किरदार पर। कोचवान तांगा चलाने वाले को कहते हैं। फ़ीका कोचवान एक सेहतमंद नौजवान है, इतना सेहतमंद कि वो पहलवान की तरह नज़र आता है, लेकिन बाप की बीमारी की वजह से कमज़ोर नज़र आ रहा है। परेशानी की वजह से उसका रंग पीला पड़ चुका है, शेव बढ़ी हुई है, आंखें सुरमे से खाली हैं। कोचवान का किरदार एक रिवायती किरदार है। हो सकता है हमारे कुछ तलबा की चश्मे तसव्वुर में इस कोचवान की शबीह ना समा सके, या वो अपनी आँखों के सामने इसकी तस्वीर ना ला सकें, क्योंकि आज के जदीद दौर में तांगे की जगह कार सर्विस और ऑटो ने ले ली है। बड़े शहरों में तांगा नज़र ही नहीं आता। हाँ, अलबत्ता छोटे शहरों में तांगे की सवारी आम लोगों के लिए अब भी इस्तेमाल होती है। कोचवान एक इंतहाई हमदर्द और खिदमतगार होता है, जो बहुत कम मुआवजे पर मसरूर और मुतमईन नज़र आता है, और दूसरों से बहुत इज्जत से पेश आता है, दुआएं देता है। इन इंसान कोचवान के रवैये को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर इसने मुझे तांगे की सर्विसेज दी हैं और उसके बदले में मैंने इसे थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया है तो ठीक है। ये दुआएं, इतनी ज़्यादा दुआएं वो देता था, इतनी ज़्यादा दुआएं देता था कि बयान से बाहर है। तो ये कोचवान का एक किरदार है जो हमारे मुआशरे में रहा। आज के जदीद दौर में इस तरह के किरदार नज़र नहीं आते, क्योंकि हर अहद का अदब अपने दौर का अक्कास होता है। मुसन्निफ़ ने जिस दौर की ये कहानी पेश की है, उस दौर में कोचवान का किरदार जो है वो मानूस था, शनासा था, हमारे इर्द गिर्द नज़र आता था। आजकल बहुत कम नज़र आता है। मैंने आप तलबा की मालूमात के लिए ये वजाहत कर दी है। तो इसी तरह बाबूजी जो एक सरकारी एहलकार या पढ़े लिखे शख्स हैं, और उनकी अपनी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि वो फ़ीके कोचवान के लिए ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाते। तो इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। अब हम अगर किरदारों का मवाजना करें, अज़ीज़ तलबा, इस कहानी में
یہ دو تو مرکزی کردار ہیں، ایک بابو جی کا کردار اور ایک فی کے کوچوان کا کردار، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ مثلا فی کے کا والد صدیقہ، وہ خود بھی ایک کوچوان تھا، اور ڈاکٹر جبار اور سرما فروش جو سرما بیچ رہا تھا۔ ڈاکٹر جبار، فی کے کا والد صدیقہ اور سرما فروش کا مکالمہ ہمیں کہیں نہیں ملتا اس کہانی میں، اور نہ ہی وہ سامنے آئے ہیں، ان کا ذکر کہانی میں موجود ہے۔ کہانی ان دو کرداروں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، ایک بابو جی کا کردار اور ایک فی کے کوچوان کا کردار۔ ان کرداروں کا اگر ہم موازنہ کریں تو بابو جی کا جو کردار ہے یہ جھوٹ، تصنع، بناوٹ، ظاہرداری اور منافقانہ رویے کا مالک ہے۔ بابو جی فی کے کوچوان کو جھوٹی تسلی دیتے رہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کو فون کر دوں گا یا ہسپتال جا کر ان سے ملوں گا۔ عزیز طلبہ، دراصل ہر شخص کے اندر اس کی شخصیت کا ایک بت موجود ہوتا ہے، وہ خود بھی اس بت کی پوجا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس بت کے سامنے اپنا سر جھکائیں۔ یہی حال بابو جی کا ہے۔ احساس جرم، ندامت یا ضمیر کی آواز بابو جی کو احساس دلاتی ہے، لیکن وہ اپنی اس شخصیت کے بت کا ایک رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے وہ کوچوان سے حقیقت بیان نہیں کرتے یا اسے نہیں بتاتے کہ کتنی ہمدردی ہے اس سے۔ تو یہ ان دونوں کرداروں کا موازنہ ہے۔ ابھی اس افسانے کو پڑھ کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افسانہ نگار جو ہے وہ اپنی کہانی کا انجام ایک ایسے موڑ پر کرتا ہے جہاں ڈائریکٹ میسج نہیں دیتا، وہ اس انجام میں ایک پیغام پوشیدہ طور پر موجود ہوتا ہے۔ نہ تو مصنف ڈائریکٹ میسج دیتا ہے، براہ راست کوئی پیغام دیتا ہے، یا نہ ہی کوئی نصیحت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، بلکہ یہ چیزیں مصنف پڑھنے والے پر چھوڑ دیتا ہے۔ گویا مصنف ایک افسانہ نگار جو ہے، ایک فنکار ہوتا ہے، وہ پڑھنے والے کی، قاری کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو اس کی سوچ ہے، اس کو مہمیز کر دیتا ہے، اس کو تیز کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے کہ پڑھنے والا یا قاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس کہانی میں منفی رویے کیا ہیں، جو ہوا ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، کون سا کردار مظلوم ہے، کون سا کردار ڈومیننٹ ہے، کون سا کردار اچھا ہے۔ تو گویا پڑھنے والے کو ان میں سے جو کمزور اس معنی میں کہ جس کردار پر ظلم ہوا ہو یا زیادتی ہوئی ہو، وہ اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس کہانی میں مصنف نے کامیابی کے ساتھ ہمارے کچھ معاشرتی رویوں کی عکاسی کی ہے۔ جس طرح پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایک رویہ تو سفارش کلچر کا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام ادارے لوگوں کی خدمات کے لیے حکومت قائم کرتی ہے، اور تمام ادارے اور اداروں میں کام کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اپنی خدمات ضرورت مند لوگوں کو، سائلوں کو پیش کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے غیر معیاری اشیاء بیچنے والے۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا حادثہ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فی کے پہلوان یا فی کے کوچوان کے والد صدیقے کی بینائی کیوں جاتی رہتی ہے؟ ایک غیر معیاری سرما بیچنے والے کی وجہ سے، اور وہ سرما بھی اللہ اور رسول کی قسمیں کھا کر، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں کھا کر بیچ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا سرما ہے، اگر اسے ٹھیک نہ ہوں آپ کی آنکھیں تو بے شک قیامت کے دن آپ مجھے گلے سے پکڑیے گا۔ لیکن اس کا سرما اتنا غیر معیاری ہے کہ اسے آنکھوں میں ڈالتے ہی صدیق بیچارے کی آنکھیں
بینائی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو اس قسم کے کردار ہمارے معاشرے میں آپ کو عام نظر آئیں گے، ہمیں ہوشیار رہنا ہے ان کرداروں سے۔ یہ کردار ریلوے اسٹیشن پر، بس اڈوں پر، چھوٹے بازاروں میں عام مل جاتے ہیں، جو اپنی اشیاء بیچ رہے ہوتے ہیں اور قسمیں کھا کر بیچتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان غیر معیاری اشیاء کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ہمیں سبق ملتا ہے اس کہانی میں کہ ایسے غیر معیاری چیزیں بیچنے والوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ پھر ایک اور معاشرتی رویے کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس کہانی میں کہ جیسے علاج تجویز کرنے کے لیے ہر آدمی تیار ہے، جیسے ہی صدیقی کی آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے اس غیر معیاری سرمے سے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو پوست کے جو ڈنٹل ہیں ان کو ابال کر اس کا پانی آنکھوں میں ڈالیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ساگ کو، پالک کے ساگ کو ابال کر وہ اس کی آنکھوں پر باندھیں۔ تو اس طرح بہت سارے علاج تجویز کرنے والے آ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ مستند ڈاکٹر یا مستند حکیم سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو علاج کے لیے رجوع کریں۔ پھر معاشرے کے منافقانہ رویوں کو بھی مصنف نے اس کہانی میں ظاہر کیا ہے۔ امیر غریب کا فرق جو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ غریب کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے حال میں خوش ہے اور غریب کے مسائل مشکلات کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس کہانی میں ایک دو لائنیں ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا کہ جب بابو جی اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے والد کو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہسپتال لے گئے تھے، تو آگے فیکا کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہسپتال والے کہتے ہیں باری سے آؤ، اور میری باری آتی ہی نہیں، گھٹنا پاجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے گی بابو جی۔ اب یہاں فیکے کوچوان نے اپنی غربت کا حال بیان کیا ہے کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں، اس کا پاجامہ جو ہے وہ گھٹنوں والی جگہ سے مسک گیا ہے، پھٹ گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں چونکہ ایک غریب آدمی ہوں اور وہاں تو سفارش چلتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ باری سے آئیں، تو مجھ غریب کی تو باری آتی ہی نہیں ہے کیونکہ میں غریب۔ اسے اپنی اس غربت کا احساس ہے۔ تو یہ جو فرق ہے یہ معاشرے کا ایک منفی رویہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ غریب کی مدد اور حمایت کریں۔ پھر ایک آخری بات بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ہے کہ نام کو بالعموم بگاڑ دیا جاتا ہے، خاص طور پہ غریب آدمی کی چونکہ کوئی عزت نہیں ہوتی تو اس کے نام کو ہم بگاڑ کر بولتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، نامناسب رویہ ہے۔ مثال کے طور پر فیکا کوچوان جو ہے اس کا اصل نام رفیق ہوگا، تو رفیق کو فیکا بنا دیا۔ اس کے والد کو صدیقہ کہنے لگے، اس کا نام صدیق ہوگا، تو صدیق سے صدیقہ بنا دیا۔ تو یہ ایک تو نام کی بے حرمتی بھی ہے، کیونکہ انہی ناموں کی بڑی بڑی شخصیات بھی گزری ہیں۔ نام اصل نام پکارنا چاہیے، بلانا چاہیے، نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اور غریب کے ساتھ تو ویسے بھی ہمارا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ اس حوالے سے ایک ضرب المثل بھی اردو میں موجود ہے کہ جی غریب کی جورو سب کی بھابھی۔ تو یہ وہ معاشرتی رویے ہیں جن پر مصنف نے اپنے اس افسانے میں روشنی ڈالی ہے، اور عمدہ افسانہ ہے۔